हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको देश विदेश की खबरों से आगाह कर रहा है। बहुत सी डिटेल्स भी आप तक पहुंच रही हैं और बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने के लिए हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। एक खबर जो पिछले एक हफ्ते में बहुत ही तेजी से फैली और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने भी उसको अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी शामिल किया, वो ये थी कि इजराइल की एक कंपनी या और वो कंपनी ऐसी जिसमें उनकी जो स्पेशल टास्क फोर्स सरकारी किस्म की एजेंसी के लोग एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें उन्होंने 30 मुल्कों में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। यानी एक तरह से उन्होंने अपनी पसंद की हुकूमतें बनवाने की कोशिश की है, या दूसरे ज़बान में अगर कहा जाए तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को मदद की है हुकूमतों में आने में। तो ये एक तरह का डेमोक्रेसी का गला घोटने का इंतज़ाम है। आप जिसको सरकार में लाना चाहते हैं उसकी आपकी पसंद से सरकार नहीं बनेगी, कुछ लोग उसको दूसरे रास्तों से इन्फ्लुएंस करके सरकारें बनवाएंगे और आपका क्या हाल होगा डेमोक्रेसीज में रहने वाले लोगों का। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, 30 मुल्कों में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। वो क्या कुछ है, किस तरह से ऐसा पॉसिबल हो सका, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं असद मिर्जा साहब, जो हमारे आपसे पहले विश्व दर्पण के नाम से एक प्रोग्राम करते रहे हैं। अभी कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ऑफ एंड ऑन कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर उनसे बात करते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया साहब। आप ये बताइए कि इजराइल की बहुत सी खबरें अक्सर मुख्तलिफ तरीक़ों से आती रहती हैं, जिसमें कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा होती है, साजिशें ज़्यादा होती हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये ताज़ा जो ये वाक़या है कि 30 मुल्कों की सरकारों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी मर्जी की बनाना या अपने क्लाइंट्स को हुकूमतों में लाना, ये क्या कुछ है कहानी, ज़रा से बताइए। देखिए काज़मी साहब, ये कोई नई बात नहीं है कि ये खबरें बीच बीच में हमेशा आती रही हैं, और ख़ास तौर से गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ये खबरें बहुत ज़्यादा तौर पर आई हैं, क्योंकि पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था पुतिन के ऊपर कि पुतिन जो है वो अमेरिकी इलेक्शंस में मुदाखलत करते हैं, और उन्होंने किस तरीके से ट्रंप इलेक्शंस में मुदाखलत की और उसके लिए। लेकिन ये कभी भी आम बात नहीं हो पाई थी कि किस तरीके से ये काम होता था, क्योंकि सिर्फ कयास आराइयाँ की जा रही थी, सिर्फ स्पेकुलेशन होता था कि कुछ रूसी हैकर्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं कि जिसको भी वो चाहें वो जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पिछले हफ्ते एक ताज़ा रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसमें कि आप ये माने कि तकरीबन 30 आलमी अखबार, जिसमें कि गार्जियन, डेर स्पाइगल, हारेट्स जो कि इजराइल का ही अखबार है वो भी उसमें शामिल था, फ्रांस का ला मोंडे, इन सब अखबारों के लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की थी, जिसने के रियल स्टोरी किलर्स नाम से एक नई टीम कायम की। और उसने एक दूसरी तंजीम है जो कि कहलाती है फॉरबिडन स्टोरीज, और ये फॉरबिडन स्टोरीज जो है इसमें तकरीबन 30 मीडिया कंपनीज, ग्लोबल मीडिया कंपनीज शामिल हैं, जो कि इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात कराती है जो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आता है। तो इस पूरे टीम के जो मेंबरान थे वो मुख्तलिफ अखबारात से, मुख्तलिफ मीडिया कंपनीज से ताल्लुक़ रखते थे और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई किया जिसके के तार जाकर इजराइल से मिलते हैं, और उसमें काम करने वाले ज़्यादातर अफराद इजरायली शहरी हैं, और उसके साथ साथ जैसे आपने फरमाया कि उनका बैकग्राउंड जो है वो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस से है, यानी कि वो असलहा का, टेक्नोलॉजी का और उसके अलावा मुख्तलिफ नई इजादात, इसके ऊपर पूरा अबूर रखते हैं, पूरी कमांड रखते हैं, और उसको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को तबाह करने के लिए, इसको इस रिपोर्ट ने अफशा किया है। जो ये टीम है उसके सरगना जो है उनका नाम ताल हन्नान है, जो कि होर के नाम से मशहूर हैं, और वो 50 साल की उनकी उम्र है, और उनका ताल्लुक भी इजराइल की स्पेशल फोर्सेस से रहा है, और उसके अलावा
ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ عرفیت سے ان کو جانا جاتا ہے، جیسے کہ کسی کا نام نک ہے، کسی کا نام میکس ہے، اس طریقے سے وہ لوگ ان رپورٹرز کے سامنے آئے. لیکن میں ان رپورٹرز کو سلام کرنا چاہوں گا کہ کس ہوشیاری سے اور کس لیاقت سے انہوں نے یہ پوری ریکارڈنگز کی ہیں، کیونکہ زیادہ تر اخبارات کے پاس یہ پوری ریکارڈنگز موجود ہیں جو تقریباً پچھلے 1 سال میں انہوں نے مختلف مقامات پر اس ٹیم کے لوگوں سے انٹرویو کر کے حاصل کی. اس ٹیم کا کہنا ہے، یعنی کہ بلکہ اس ٹیم کے سرگنا جو ہورگے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کمپنی الیکشنز کو ڈسرپٹ کراتی ہے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین شروع کر کے، یعنی کہ وہ الیکشنز کو کسی بھی رخ پہ موڑ سکتے ہیں جھوٹ کا پرچار کر کے، اور اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہورگے نے مختلف انٹرویوز میں ان رپورٹرز کو یہ بتایا کہ انہوں نے تقریباً 30 ملکوں میں ابھی تک یہ کام کیا ہے، اور اس میں سے جو ملک ہیں وہ یورپ، افریقہ، ایشیا اور ساؤتھ امریکہ کے ملک شامل ہیں، جبکہ انہوں نے کسی بھی ملک کا نام لینے سے گریز کیا. لیکن ابھی فی الحال پچھلے 6 مہینے پہلے افریقہ کے کینیا میں پریزیڈنشل الیکشن جاری تھے، تو جب رپورٹرز نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، لیکن ایسے اشارے دیے ہیں کہ کینیا کے الیکشنز میں ان کی کمپنی نے مداخلت کی. لیکن کینیا کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور وہاں کی حکومت اس بات کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کرنے سے انکار کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، جس کے لیے وہ 6 ملین سے لے کر 15 ملین یوروز پر کیمپین لیتے تھے. تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ کام کرتے تھے. دراصل جس طریقے سے پوری دنیا میں خاص طور سے گزشتہ 8-10 سال میں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا عروج اور پھیلاؤ ہوا ہے، تو یہ کمپنی انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مدد سے، جن میں کہ ٹویٹر، لنکڈ ان، انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی گرام، جی میل اور یہ سب ایپس شامل ہیں، اس کے علاوہ مختلف ایپس شامل ہیں، اس میں ان پہ وہ جھوٹے پروفائل کریٹ کرتی تھی، اور انہوں نے ایک نیا سافٹ ویئر سسٹم بنایا تھا جسے کہ ایڈوانسڈ امپیکٹ میڈیا سولوشنز یعنی کہ ایمس کا نام دیا گیا ہے. اور اس ایمس کے ذریعے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو جھوٹے پروفائل بنائے جاتے تھے ان کو سچے یا حقیقی لوگوں کا لبادہ پہنایا جاتا تھا ایمس کے ذریعے. اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آج آپ جی میل پہ لاگ ان کرتے ہیں، اپنا نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یا انسٹاگرام پر اپنا نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ، یا واٹس ایپ پہ آپ نیا اکاؤنٹ اپنا کھولتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کے فون کا نمبر لے کر آپ کی ویریفیکیشن حاصل کرتے ہیں، جس سے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ انفرادی یا انڈیویجول لیول پر کوئی آدمی موجود ہے، اور حقیقتاً وہ آدمی موجود ہے جس نے کے لیے ہمارا ایپ جوائن کیا ہے. لیکن ایمس کے ذریعے یہ مختلف ایسی ویب سائٹس بھی قائم کی گئی تھیں جس پہ جا کر وہ ان جھوٹے پروفائلز کو حقیقی لوگوں سے ملا سکتے تھے، اور اس کے لیے محض 50 سینٹ کا خرچہ لگتا تھا کہ 50 سینٹ وہ اس ویب سائٹ کو دیتے تھے، اور وہ ویب سائٹ مان لیتی تھی کہ ہاں صاحب یہ ایک حقیقی آدمی ہے، یہ کوئی کریٹڈ یا آرٹیفیشل آدمی نہیں ہے. تو اس طریقے سے رپورٹرز کا کہنا ہے کہ اپنی تفتیش کے دوران ان کے سامنے ایسے واقعات آئے، اور ایسے واقعات کی نشاندہی خود ہورگے نے ان کے سامنے کی کہ ان کے پاس 17,000 ٹویٹر اکاؤنٹس، فیک ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں، جس میں کہ وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 20 باٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ ٹیکنالوجیکلی آپ کے خلاف کوئی خبر یا کوئی چیز کا اشتہار کرنا شروع کر دیں اور آپ کے خلاف ایک پورا ماحول قائم کر دیں. تو ایک اکاؤنٹ سے وہ 20,000 30,000 باٹس کو لنک کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جس بھی ملک نے یا جس سیاسی جماعت نے ان کی کمپنیز کی فیسلٹیز لی ہیں کرائے کے اوپر یا کسی رقم کے بطور، اس جگہ جا کر وہ وہاں پر فیک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر کریٹ کرتے تھے.
ان کو پھر اپنے ایمس سافٹ ویئر کے ذریعے بارڈز سے ملایا جاتا تھا، اور وہ بارڈز اس پارٹی کے مخالفین کے خلاف ایک پورا ڈس انفارمیشن یا جھوٹ کا کیمپین شروع کرتے تھے، اور اس میں ایسی خبریں سامنے لائی جاتی تھیں لوگوں کے سامنے یا اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال کرنے والوں کے سامنے، جس سے کہ اس پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کی امیج خراب ہو، اس کی پارٹی کی امیج خراب ہو، اور اس کا فائدہ اس کے اپوننٹس کو مل سکے۔ اس طریقے سے وہ پورا الیکشن جو ہے وہ مینیج کرنے میں کامیاب رہتے تھے۔ اچھا، آپ نے بہت سی باتیں کی، میں نے کچھ چیزیں نوٹ بھی کر لی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ تقریباً جو ٹیکنیک جس طرح سے آپ نے بتائی کہ کس طرح سے فیک اکاؤنٹس کریٹ کیے جاتے تھے اور کس طرح سے کیے جاتے تھے، ہم اکثر جب اپنے روزمرہ کی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ضرور اس بات کو محسوس کریں گے کہ جب آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف کوئی بات کہنی ہے تو وہ اسی قسم کے اکاؤنٹس سے لوگ، اور ہو سکتا ہے جیسے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کیمپین ہے تو کوئی مسلمان نام سے ہی اس پر وہ آتی ہے، تو وہ جس طرح سے اکثر بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی وہاں سے نکل کے آئے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم سے نفرت پھیلانے کے لیے کس قسم کے اکاؤنٹس پر کام کرنے کی بات کی جاتی تھی۔ تو یہ آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں اس چیز کو اکثر محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ آخر کون ہے، کوئی مسلمانوں کے خلاف ہی لکھ رہا ہے لیکن نام مسلمان ہے۔ تو یہ تو ایک ماڈس آپرینڈی ہے جو ایک طرح سے کامن نظر آ رہی ہے۔ اب جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک تو 30 ملکوں کے میڈیا آرگنائزیشنز نے مل کر کے کام کیا۔ مجھے اس میں وہ یاد آ رہا ہے کہ پاناما پیپرز بھی اسی طرح سے لائے گئے تھے، پیگاسس کی انویسٹیگیشن بھی اسی طرح سے لائی گئی تھی، مختلف ملکوں کے میڈیا آرگنائزیشنز۔ ہاں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیموکریسیز کا گلا گھونٹنے کا جو انتظام ہے، کیا یہ اس لارجر کانسپریسی کا حصہ ہے یا لارجر پلان کا حصہ ہے جس میں ڈیموکریسیز کو کمزور کر کے ڈکٹیٹرز کو آگے بڑھانا ہے؟ کیا وہ لگتا ہے؟ چونکہ یہ صرف محض بزنس نہیں ہو سکتا کسی ایک کمپنی کا، یہ کوئی نہ کوئی ایک ذہن ہے پیچھے سے جو کام کر رہا ہے۔ چونکہ ڈیموکریسیز کی جو ریئل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اس کے نمائندے عام طور پر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو کرونی کیپٹلزم بڑھانے والی بات ہے، کرونی کیپٹلزم اور جسے کہا جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ، اس کو بڑھانے کا یہ پلان ہے کیا؟ دیکھیے کاظمی صاحب، اس کے دراصل دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو جو آپ نے ذکر کیا کہ کسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بالکل جائز بات ہے، بالکل سمجھ میں آنے والی یہی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا مصنوعی ذہانت کی بات کرتے ہیں تو وہ آج کے دور میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ اس کے پازیٹیو یا مثبت فائدوں کے ساتھ ساتھ نیگیٹو یا غیر یا منفی چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فورسز ہیں جن کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کرونی کیپٹلزم ہے، ہم ان کو ایک ڈیپ اسٹیٹ سے بھی یعنی کہ خفیہ اسٹیٹ جو کہ پوری دنیا میں ایسا ایک ماحول قائم کرنا چاہتی ہے کہ ساری دنیا کی حکومتیں اس کے سرنگوں ہوں، تو اس کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا ایک دوسرا مقولہ بھی ہے کہ پچھلے 12-15 سال میں اگر ہم دیکھیں امریکن الیکشنز، یو کے الیکشنز، رشین الیکشنز، انڈین الیکشنز، تو ان سب میں جس طریقے سے جھوٹ کا سہارا لے کے ایک پورا ڈس انفارمیشن کیمپین مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے شروع کیا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی رول آپ لوگوں کے، ہم لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم خاص طور پہ فیس بک کے تو باقاعدہ کھل کے آیا تھا سامنے، بالکل انہوں نے باقاعدہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فیس بک یا کوئی اور، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا،
اس میں آپ کی وہ جو آپ دیکھیں فیس بک پہ اوپر سب سے اوپر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ کہا جا سکتا ہے ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی آپ کے دماغ کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ, چاہے آپ 2 لائنیں لکھیں لیکن آپ کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کو اگر ضرورت انہیں پڑے تو اسے کاؤنٹر کر کے کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنا نظریہ بدل دیں. تو یہ اور ذرا بتائیے اس میں کہ اور کس طریقے سے کیا طریقے ہیں اور اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. دیکھیے ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا برطانیہ کے الیکشنز کا, تو کیمبرج انالیٹیکا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے وہاں کے جو پرائم منسٹریل الیکشنز ہوئے تھے اس میں کیمبرج انالیٹیکا کا نام سامنے آیا تھا کہ جس نے فیس بک کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے بریکسٹ اور اس کے بعد کے پورے حالات کے اوپر ایک ڈس انفارمیشن کیمپین. تو جب ہم ڈس انفارمیشن کیمپین کی بات کر رہے ہیں تو معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ جھوٹ, کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ کا پرچار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کے ذہنوں پر غالب آ سکے اور آپ کی سوچ فکر اور فیصلوں کے اوپر حاوی ہو کر ان کو دوسری سمت موڑ سکے. اور ایسا ہی سب کچھ ہوا جس طریقے سے برطانیہ میں لوگوں نے بریکسٹ کے حق میں ووٹ دیا اور بورس جانسن کو انہوں نے جتایا. اس کے بعد آج اگر کوئی سروے کرایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی, لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا کہ ہر طرف سے جھوٹ کا ایک پورا پروپیگنڈا ہمارے سروں کے اوپر ہر جگہ ہمارے سامنے موجود تھا. تو یہ جو اسرائیلی کمپنیز ہیں اس کا بھی کام یہی ہے کہ کس طریقے سے دوسرے ملکوں میں الیکشن کیمپین کو کنٹرول کیا جا سکے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیتے ہوئے نئی ٹیکنالوجی کا منفی فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھایا جائے جو کہ عوام تک سچ, حقیقت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلہ کرنے کی قوت پر حاوی ہو سکے. یہ کام یہ ٹیم کر رہی تھی اور اس میں پوری طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور باقی ساری چیزیں اس میں شامل رہی ہیں. اچھا, ابھی تک جو آپ نے بریکسٹ کا ذکر کیا, اب اس حد تک کی خبریں آنے لگیں کہ یو کے میں لوگ ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہیں, حالات دن بدن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ بات ہو سکتا ہے یہ ایگزیجریشن ہو یا بہت بڑی تعداد ایسی نہ ہو, لیکن فائنینشیل کرائسس, مشکلات وہاں جو اسٹرائکیں ہو رہی ہیں اس سے بھی سامنے آ رہے ہیں. اب یعنی اسرائیل, برٹین, یہ بہت ہی یعنی برٹین وہ جگہ ہے جہاں سے وہ جو بیلفور وہ آیا جو ڈکلیریشن آیا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیل بنا. اب اسرائیل کیا اپنے اسی مائی باپ کو بھی تباہ کرنے کا کام کرنے میں حصے دار بن رہا ہے کیا؟ مطلب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ تاریخی طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے اور سماجی طور پر بھی اور دوسرے ہمارے لٹریچر میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جیسا کام کریں گے ویسے ہی پھل بھگتیں گے, یا اگر آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے تو وہ آپ ہی کو ڈسے گا. تو وہ سب کچھ جو آپ نے فرمایا وہ سب مجھے لگتا ہے کہ اسی نوعیت کی ساری چیزیں ہیں جو سب کچھ ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مجھے جس چیز نے بہت چونکایا وہ یہ انکشاف تھا کہ ہارگے ٹیم کے تال حنان صاحب نے انٹرویوز کے دوران کہا کہ ہم پوری دنیا میں یہ الیکشن کیمپین ڈسٹرب کرنے کا کام کر سکتے ہیں لیکن 3 لوگوں کے خلاف ہم یہ کام نہیں کریں گے, جس میں کہ ٹرمپ, پوتن اور اسرائیل کا نام شامل تھا. یعنی کہ اب آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پوتن اور ٹرمپ ایک ہی بریکٹ میں اور ساتھ میں اسرائیل. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈیپ اسٹیٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس میں کون کون اس کے امپورٹنٹ یا کی پلیئرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہماری عقل سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ کیا پورا سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں جو ابھی ہم نے حال میں دیکھا جو کورونا پینڈیمک کے دوران میں ساری چیزیں ہوئیں, اب ایسی اسٹڈیز بھی آنے لگی ہیں کہ جس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو ماسک پہننے کے لیے کہا گیا تھا وہ بالکل غلط تھا. تو وہ بھی ایک انفارمیشن کیمپین کے ذریعے آپ کو ایسی عادت پڑوائی گئی. اور آج بھی ہم نے آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ماسک ہٹانے کو تیار نہیں ہیں, وہ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں. جبکہ میرا اور جو میڈیکل
شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماسک آپ کے لیے سب سے زیادہ مضر یا نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ اسی ہوا کو واپس اپنے پھیپھڑوں میں لے رہے ہیں جس کو کہ قدرت نے آپ کی ناک سے باہر نکالنے کے لیے لگایا تھا، لیکن آپ ماسک لگا کے وہی گندی ہوا واپس اپنے پھیپھڑوں میں لے رہے ہیں، تو آپ کے پھیپھڑوں کا کیا اثر ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کیمپین، اس طریقے کے کیمپین کی مختلف کڑیاں ہوتی ہیں جو آپس میں جڑتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور اس کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہاں پر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال پازیٹیو طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کا منفی یا نیگیٹو استعمال کرنے۔ اچھا، آپ نے بہت ہی دلچسپ تین اینٹیٹیز کہوں، کیا کہوں، ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے باقاعدہ کیپٹل ہل پر اتنا بڑا ہنگامہ کرا دیا اور وہ بالکل پریزیڈنٹ رہتے ہوئے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے ہی وائس پریزیڈنٹ پر حملے کی سی حالت پیدا کر دی، تو وہاں ڈیموکریسی کا کتنا جھٹکا لگا۔ دوسرے پوتن اپنی جگہ بہت ہی مضبوط قسم کا ایک آدمی نظر آتا ہے، اور یہ خبریں آئی تھی پہلے کہ ٹرمپ کو جتانے میں پوتن کا ہاتھ ہے، یہ خبریں پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے اب یہ چیزیں بہرحال ایک کنفرمیشن کی طرح سے آ رہی ہیں۔ اور آپ نے جو اس کا ذکر کیا ماسک کا، میں اپنے درشکوں سے کہوں گا ضرور گوگل کر کے دیکھیں، جو لوگ انگریزی میں سمجھ سکتے ہوں، جو بائیڈن کا پچھلے سال کا جنرل اسمبلی کا اسپیچ، جس میں انہوں نے فیوچر کورونا کے جو نئے نئے ویریئنٹس آئیں گے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ مطلب وہ کون سا سائنٹیفک طریقہ ہے کہ آپ بتا دیں گے، آپ پریزیڈنٹ ہیں تو کیسے بتا دیں گے؟ میں ایز اے جرنلسٹ میں نے اسے دیکھتے ہی یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ پیراگرافس باقاعدہ بل گیٹس کے یہاں سے لکھے ہوئے آئے ہوں گے شاید۔ تو یہ دیکھیں، سوشل میڈیا ہم اس لیے بہت کھل کر کے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس والی پترکاریتا میں یہی خوبی ہے کہ ہم باقاعدہ ہارٹ ٹو ہارٹ اپنے دیکھنے والوں سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ کس طرح سے، چونکہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی بہت آپ نے کام کیا ہے، کچھ کتاب کی بھی تیاری ہے، اس کو آپ گہرائی سے جانتے ہیں، تھوڑا سا سادہ زبان میں یہ سمجھائیے عام لوگوں کو۔ ایک تو آپ نے کسی حد تک بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ کرتے ہیں، کیا اس سے کوئی نجات کا طریقہ ہے؟ کس طرح سے، ایک تو وہ ایلٹ نیوز قسم کے لوگ ہیں جو فیک نیوز کو چھانٹ کر کے بتا دیتے ہیں، لیکن عام آدمی کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ کیسے اس انفلوئنس سے بچا جائے، ایکسٹرنل باہری انفلوئنس سے، اور اپنے دماغ کو اپنے بھروسہ کر کے کچھ فیصلے لیے جا سکیں اور اس باہری انفلوئنس سے بچا سکیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے جو آپ نے کہی کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کی بیڈ انفلوئنس سے بچ سکیں، کیونکہ آج ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی نے ایک ایسی چیز دے دی ہے جس کے بغیر اب ہماری زندگی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو، یعنی کہ ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو، تو ہم بالکل ادھورے سے ہیں۔ جب تک ہم اپنے موبائل یوسیج کے اوپر اور لیپ ٹاپ یوسیج کے اوپر کمی نہیں لائیں گے، تب تک ہم ان چیزوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس کا ایک دوسرا میں اگزامپل دوں گا کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے گھر میں اب ٹی وی ہٹا دیے ہیں یا ٹی وی کی خبریں بہت کم دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ جو موبائل کا انسٹرومنٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ آپ کے، میں سمجھاؤں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا بہت بڑا سینٹر آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے خیالات، جیسا کہ ابھی قاسمی صاحب نے فرمایا، وہ جاننے کے علاوہ آپ کے خرچے کی تفصیل، آپ کے خرید و فروخت کی تفصیل، آپ کے پڑھنے کی تفصیل، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس جگہ سے لے کے اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سا سیریل یا کون سی ملک کا سیریل، یہ سب چیزیں وہ موبائل آپ کا جمع کر رہا ہے ہلکے ہلکے طریقے سے، اور ان چیزوں کا استعمال بعد میں یہ بڑی ٹیکنالوجیز کمپنی جو کہ گوگل یا مائکروسافٹ ہیں، وہ انالیسس کر کے آپ کے لیے ہی آپ کی عادتوں کو بالکل اس جگہ لے آتی ہیں کہ آپ کا انحصار موبائل پر ہو، اور جو چیز آپ کو موبائل بتائے آپ وہی اس کو پریکٹیکل
اپنی زندگی میں لائیں. تو یہ سب سے بڑا جو سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ مہلک یا خطرناک ہتھیار جو ہے وہ آپ کے خلاف آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے جس کا نام موبائل ہے. تو جب تک ہم اپنے موبائل یوسیج کو کم نہیں کریں گے ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نیگیٹو یا منفی اثرات سے بھاگ نہیں سکتے. اچھا ایک چیز اور ہے بہت ہی دلچسپ ہے, آپ سبھی لوگ بہت سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آپ سے اوکے کراتا ہے, پھر آپ کے موبائل میں جو فوٹو ہیں ان سب پہ ایکسیس مانگتا ہے, آپ کی لوکیشن بھی مانگتا ہے. تو اور جب کبھی آپ کسی قسم کی کوئی چیز سرچ کرتے ہیں پھر اسی قسم کی چیزیں سامنے لا کے دکھاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا جاسوس بھی ہوا بالکل آپ کا, یعنی جو کچھ آپ کو فری ایپ کے نام پر دیا جا رہا ہے یہ قطعی فری نہیں ہے. بالکل دیکھیے دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی ہے, ہر فری چیز کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے جو یا تو ظاہر کی جاتی ہے یا چھپی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جو ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی قیمتیں ہیں وہ بالکل چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں کہ آپ سے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے موبائل سے کبھی بھی اپنے بینک کا یا کسی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کریں جس میں کہ آپ کو اپنے پاسورڈ دینے ہوں, کیونکہ جب آپ کو موبائل خراب ہو جاتا ہے آپ اسے جا کے ایک سستے داموں میں دوسری ایک دکان پر دیتے ہیں اور ایک نیا موبائل لے لیتے ہیں, تو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اس پرانے موبائل میں موجود ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا, میں نے ریسٹور فیکٹری سیٹنگز کر دی, سارا ڈیٹا میرا نکل گیا. جی نہیں, آپ کا ڈیٹا ایک منسکل بہت ہی باریک طریقے سے ایسی جگہ اس موبائل میں پوشیدہ ہے جس کو کہ کوئی بھی ہیکر یا انجینئر باصلاحیت ہو اگر وہ تو چیزیں نکال لیتا ہے, اور کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کو احتیاط خود برتنی ہوگی, کسی کے کہنے سے نہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے موبائل سے بینکنگ یا پیمنٹ, جیسے کہ آج کے زمانے میں پے ٹی ایم یا گوگل پے یہ بہت عام کر دیا گیا اور کروا دیا گیا ہے آپ کو, کیونکہ کورونا کے دوران میں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ آپ ہارڈ پیمنٹ کر سکیں. ڈی مونیٹائزیشن کے بعد میں آپ کے ہاتھ میں پیسے کی کمی تھی, تو آپ کو پے ٹی ایم, گوگل پے, ان سب ایپس سے زبردستی آپ کو ان کا عادی بنا دیا گیا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں, ان ایپس کو استعمال نہ کریں. صبح آپ کے واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ جو گڈ مارننگ کے میسیجز یا دوسرے طریقے کے آپ کے اسلامی میسیجز آتے ہیں ان کو کھولنے سے گریز کریں, کیونکہ وہ کس کمپنی نے بنائے ہیں, اس میں کیا ٹروجنس یا ایسے بگس موجود ہیں جو کہ آپ کے کھولتے ہی آپ کے فون کی ساری معلومات جو ہیں وہ کسی تیسرے شخص کو پہنچا سکتے ہیں جس کا آپ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو آپ کو اپنی سرکشا خود آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنے آپ کو موبائل پر اتنا انحصار کرنے سے روکیں, اس کا زیادہ استعمال نہ کریں, کم سے کم استعمال کریں. جو موبائل کا بنیادی مقصد تھا بات کرنا, فون پہ بات کریں یا میسیجز ایک دوسرے سے دیکھیں, لیکن اس میسیجز میں خود آج بھی ایس ایم ایس کے اوپر زیادہ یقین رکھتا ہوں بجائے ٹیلی گرام یا واٹس ایپ کرنے کے علاوہ. لیکن یہ کہ ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے ریولیوشن سے بچنا ہے جو کہ نیگیٹو امپیکٹ اس سے بچنا ہے. اچھا کیا کوئی راستہ ہے کہ سیاسی نقصانات جن کا ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں اور اس میں ہمارے آپ کی سب عادتیں پڑھنے لکھنے کی, دیکھنے کی, وہ سب ہمارے رجسٹر ہو رہی ہیں اور ہمیں ایک طرح سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا اس سے بھی کوئی نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ نہیں, اس سے نجات کا طریقہ وہی ہے جیسا میں نے کہا کہ ہم موبائل کے اوپر انحصار یا موبائل کا یوز کرنا کم کریں. اپنی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم وہ کتابوں کی شکل میں پڑھیں. آج کے زمانے میں کتابیں پڑھنے کے لیے, میگزین پڑھنے کے لیے, اخبار پڑھنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. ہمیں واپس پرانے اسی ڈھرے پہ جانا ہوگا جہاں پر کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو یا اخبار ہوتا تھا, جس سے کہ کبھی کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس اخبار ہے, یہ آج کا اخبار لے کے چل رہا ہے. انگریزی کا ہے یا اردو کا, اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ کتنا پڑھا لکھا ہے, یہ بھی اندازہ لگایا جاتا تھا. تو ہمیں اسی جگہ واپس آنا ہوگا. اور ہر چیز جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے ہر وقت موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے لگائے بیٹھے ہیں, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں نہیں ابا, نہیں اماں, میں پڑھ ہی رہا ہوں. یعنی کہ آپ موبائل پر ہی بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب عادتیں آپ کو ختم کرانی پڑیں گی, تبھی اس سے بچاؤ
मुमकिन हो सकता है। कि बहुत लोग उसको भी कहते हैं ना कि आप कुछ घंटे मोबाइल से अलग रहने की आदत डालो, कुछ घंटे दूर छोड़ दो, गाड़ी से निकल के कहीं जा रहे हो तो गाड़ी में छोड़ दो। तो ये एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उससे ज़रा दूरी भी ज़रूरी है। और आप अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, दूसरे तरीक़ों से करें, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि हमारे सियासी चॉइस पर भी असर पड़ रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक है। और जो इजराइल की कंपनी जो कुछ कर रही है, बल्कि लार्जर अगर पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो जो इजराइल दुनिया भर की हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इलेक्शंस बदलने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट, वो एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है जिससे डेमोक्रेसीज ख़तरे में हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है पूरी दुनिया के लिए। कोई ख़ास बात रह गई हो? जी, आखिर में मैं एक बात और अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आप जो मोबाइल का जो नेगेटिव पहलू है वो उसका सबसे बड़ा आप एक अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे यहाँ ये शिकायतें आम हो गई हैं कि साहब आप माइग्रेन के मरीज़ हो गए हैं या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के मरीज़ हो गए हैं। तो वो सब भी एक तरीके से मोबाइल से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे में से अक्सर लोगों की आदत ये हो गई है कि आप अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के पास रख के सोते हैं, जबकि आपको किसी भी ऐसी डिवाइस को जिसमें कि इंफ्रारेड इस्तेमाल हो रही हो अपने से कम 12 फीट की दूरी पर रखकर सोना चाहिए। तभी आपका जहन जो है वो एक उस मकाम पर पहुंचेगा कि एक गहरी नींद आपको दिला सके। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के अलावा अपनी आदतों में भी तब्दीली लाना पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्ज़ा साहब। बहुत ही दिलचस्प बात हुई और बहुत ही इंफॉर्मेशन आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि आपको वो इंफॉर्मेशन पहुँचाए जिसको आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुफीद महसूस कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।